बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खाली पेट ख्वाब भी अच्छे नहीं आते, और ख़ाली पेट जो है वो आपको मामलात को जो एक इदराक फ़हम इस तरह की जो चीज़ होती है कि मामलात आपके सामने हो रहे हों, आपको उल्टी समझ आती है। हमारा हाल भी यही है। पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी इकनॉमिक कंडीशन है दुनिया भर में, और इमरान खान साहब और जो पाकिस्तान के दीगर जो खैर इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो उनका ये दावा है कि वो मुहिब वतन है और सबसे ज़्यादा मुहिब वतन वो हैं, लेकिन वो जो प्रोपोगेट कर रहे हैं फिर जिस तरह करके उनके चाहने वालों ने, मैं शौकत तरीन साहब की बात कर रहा हूँ जिनके खिलाफ मुकदमा है, कि पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह यानी दुनिया के जो गैर जानिबदार लोग हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल एज के ऊपर है। अगर आप उसको कहना चाहिए क्लिनिकली टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है तो ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी, या ये जिसको कहते हैं कि फेक न्यूज़ नहीं होगी, एक तरह से ये लोग कह रहे हैं। इन हालात में मैंने जो कहा था ना कि खाली पेट बंदे को ख्वाब भी ठीक नहीं आते, इन हालात में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका डायरेक्टर जो खसूसन जिसकी शोहरत हो, नाम है इसका राफेल मारियानो ग्रोसी, अर्जेंटाइन के ये रहने वाले हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे, गैर मुसल्लह करने वाले जो होते हैं ना, डिसआर्मामेंट, गैर मुसल्लह करने वाले जो उनका शोबा है, उसके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उनके मुशीर भी रहे हैं। और इनकी जो शोहरत है ये राफेल ग्रोसी की, ये यही है कि ये डिसआर्मामेंट यानी कि गैर मुसल्लह किसी भी कौम को, किसी भी रियासत को करना हो तो ये बड़ी तरीके के साथ, बड़ी फनकारी के साथ, बारीकी के साथ ये वाला काम कर जाते हैं। तो इन हालात में जब इमरान खान साहब जैसे लोग पाकिस्तान को अंदरूने खाना डिफ़ॉल्ट करने के लिए, मैं इमरान खान साहब के जो है वो, अब मुझे ना वो हकीम सईद साहब की बातें बड़ी ठीक लग रही हैं। उनकी जो जापान कहानी किताब है उसमें जो उन्होंने लिखा है कि ये 3-4 काम करवाने के लिए इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा आइंदा 20-25 सालों के अंदर। और ये एक तो पाकिस्तान के जो हैं माली महकमे जो हैं, स्टेट बैंक हो गया, FBR हो गया, इनको जो है वो इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल मालियाती जो कमीशन या क्या उसको कहते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशंस, जो मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके हवाले करना है। एक पर एक इनका ये है, कौम के अंदर फिर वो जो भी करना कराना है। एक कादियानियों का ये उनका ख्याल था, मेरा ख्याल नहीं था कि उनको पाकिस्तान में जो है वो उनकी पुरानी जगह बहाल करनी, कि पाकिस्तान के अहम तरीन उहदों के ऊपर वो पहुँचे। और इमरान खान साहब ने मुझ पर, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ये मैं ज़ाती तौर पर जो है वो इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, मैं खैर ये बात ही इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये शोर उठा था, और इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफीन हैं वो उनका इनके ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये काम भी किया था। और तीसरा जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको रोल बैक करना, ख़त्म करना, फारिग कराओ, ये हमारे काम के नहीं है, इस तरह का माहौल पैदा करना। और फिर ये अब ये सारे काम जो हैं वो पता नहीं क्यों वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने अपने जो 4.25 साल की हुकूमत थी उसमें आलमोस्ट ये वाले काम कर दिए थे। वो जो खुशफहम लोग हैं, हम भी किसी दौर में इस खुशफहमी में मुब्तला थे जब ये हकीम सईद साहब और डॉक्टर इसरार साहब इस तरह की बातें किया करते थे, इमरान खान साहब के मुतल्लिक इंकशाफात किया करते थे, तो हम कहते थे कि यार ये एम ही हैं, बातें ये किस्से कहानियाँ ही हैं। ये वो वाली जो होती है ना, वो लाल टोपी वाला जो हमें स्टोरियाँ सुनाया करता था, लाल किले पे झंडा लहराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये उस टाइप की कोई कहानी है। तो ये जो है वो ख़ास किस्म के लोग जो है ना, ये इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। लेकिन जब वो मैंने पहली दफ़ा जो मुझे चीज़ खटकी वो थी शौकत तरीन साहब की वो कॉल, कि आप क्या इक़्तिदार की खातिर इस हद तक चले जाएंगे कि पाकिस्तान को आप डिफ़ॉल्ट करवाने की करीब ले जाएंगे, या कि डिफ़ॉल्ट ही करवा देंगे। कि उन्होंने जो KPK के वज़ीर ख़जाना थे और पंजाब के, उनको कहा कि आपने IMF को लिख के दे देना कि हम इसकी सॉवरेन गारंटर बनने के तैयार नहीं हैं, कि आप पाकिस्तान को कर्ज ना दें। सादा अल्फाज में पाकिस्तान
تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے. یہ 25 سال پہلے کتاب لکھ گئے تھے, آلموسٹ 25 سال پہلے, جاپان کہانی کے نام سے, حکیم سعید صاحب, اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر نہیں یقین آتا تو یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑا سا سرچ کریں گے, یہ مل جائیں گی, یہ صفحات مل جائیں گے آپ کو, آپ پڑھ لیں, آن لائن مل جائیں گے. تو میں آتا ہوں صورتحال کی طرف کہ ایک طرف پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارا کڑاکا نکل سکتا ہے. آئی ایم ایف اگر آج ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دے تو ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میں کوئی قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں بتا رہا, کہانیاں نہیں سنا رہا, میں آپ کو جو امر واقع ہے یا جو واقعہ ہو چکا ہے, فیکچولی ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو مسلمانوں کی ایک کور سٹیٹ تھی جس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں, یہ سلطنت عثمانیہ ترکی والی, ان کا جو فال تھا, ڈاؤن فال, وہ دیکھ لیں وہ کیا ہوا تھا. اسی طرح ہی ہوا تھا کہ خزانہ خالی, قرض باہر سے لے رہے تھے اور تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. سر ہمارے معاملات یہ ہیں, یہ پھر ٹیکنیکل بات ہو جائے گی کہ پاکستان کا امپورٹ بل کتنا ہے. پاکستان کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے پیٹرول تک وہ امپورٹ بل میرا خیال ہے کہ 20-25 ارب ڈالر کے قریب سال کا بن جاتا ہے. تو اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے, میں ایک رف آئیڈیا پیش کر رہا ہوں, میں بالکل جو ہے نا وہ ایک اندازن بات کر رہا ہوں, تو اس کو فیکچولی بھی اگلے ولاگ میں ہم چیک کر لیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کا امپورٹ بل اتنے کا ہے, میں مثال ایک دے رہا ہوں کہ اتنے کا ہے, اور ہمارے پاس پیسے کتنے پڑے ہیں, 1% بھی نہیں, شاید 1% بھی نہیں. کوئی وہ کچھ 3 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں, کچھ 1.5 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں, اس طرح کی کہانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی اپنے جو برآمدات ہیں, درآمدات, ان کو یا جو امپورٹ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کل کو پٹرول منگوانا پڑے, دالیں منگوانی پڑیں, چائے, خوردنی, تیل, بلا بلا, آپ تو ہم کچھ پیدا کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو سر کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی دن ہماری گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی, کسی بھی دن جو ہے وہ ہماری جو آٹے کی ملیں ہیں وہ بند پڑ جائیں گی, کسی بھی دن یہ خوفناک کام ہو سکتا ہے. اور یہ اس کے پیچھے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے کہ کون ہے, لمبی کہانی ہے, کون ہے. آخری سرا جو آپ کو ملے گا وہ کچھ اور لوگوں کا ملے گا, اور عمران خان صاحب ان کی کٹھ پتلی. میں پھر دوبارہ اس مدعے کے اوپر آ رہا ہوں کہ ان حالات میں یہ جو شخصیت ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتایا, رافیل گروسی, ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پاکستان کی میڈیا سے بات کی ہے, بڑی اچھی باتیں کی ہیں. نان پولیفریشن جس کو کہتے ہیں, عدم پھیلاؤ کے یہ کا جائزہ اکثر و بیشتر لیتے ہیں. اور وہ آئے ہیں, انہوں نے جو ہماری سول نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, جو ہم سول میں یوز کرتے ہیں, جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ 2 طرح سے یوز ہوتی ہے. ایک سول سیکٹر میں یوز ہوتی ہے, بجلی بھی آپ بناتے ہیں اس سے, آپ اس سے ادویات بناتے ہیں. ہمارے ہاں یہ انمول وغیرہ ہاسپٹل جو ہیں وہ اسی مطلب ایٹامک جو ہے نا میڈیسن, وہ اس سے متعلق ہیں. ہم اس میں بھی اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. زراعت میں یہ والی پاکستان یوز کرتا ہے, یہ والی چیزیں. اب وہ بہت ٹیکنیکل ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح ہی کر کے یوز کرتا ہے. بجلی کی پیداوار پاکستان میں ایک ایٹامک جو ہے وہ پاور ہاؤس بھی ہے, ہم بجلی اس سے بھی پیدا کرتے ہیں. تو ان کا انہوں نے ان سے ذرا جائزے لینے ہیں, اور وہ بڑی تعریف کر رہے تھے پاکستان کی. لیکن سر یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. تو یہ ہاتھی دانت والا معاملہ نہ ہو ہمارے ساتھ, یہ خوف آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تو خیر دنیا کی جو 9 تقریباً جو نیوکلیر سٹیٹس ہیں ان میں سے ایک ہے, اور پاکستان کا جو روایتی دشمن ہے انڈیا, اس کا کنونشنل یہ جو بندوق فوجی آپس میں کھڑے ہو کے ٹینک کی لڑائی لڑتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ اکانومی میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے. تو پاکستان کو اگر انڈیا سے, جو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ پاکستان کو انڈیا ہڑپ کر جانا چاہتا ہے, اگر پاکستان کی فوج نہ ہو تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کچا چبا جائے, بلا بلا بلا. تو ایسی صورتحال میں اگر انڈیا واقعی ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے, تو سر ایک ہی ہمارے پاس ویپن ہے, اور وہ ہے نیوکلیر ویپن, اور اس میں بھی وہ ٹیکٹیکل ویپنز, اور اس میں بھی ایڈوانسمنٹ, اور پھر ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی ہماری یہ ہے. اور یہ ویسے الحمدللہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے جو منتخب وزرائے اعظم ہیں, یہ ان کی دین ہے, یہ ان کی ایفرٹس ہیں, ان کی وجہ سے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر بھٹو, نواز شریف صاحب, اور تیسرا چوتھا اور کوئی نام نہیں ہے, آپ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے,
کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا ہو، اس کو آگے بڑھایا ہو. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کس کا یہ کارنامہ تھا، کس کا کارنامہ نہیں تھا. یہ پاکستان کا ایک مجموعی اثاثہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہہ لیں کہ اگر پاکستان اس کو بھی سرنڈر کر دیتا ہے، اگر اس کو بھی سرنڈر کر دیتا تو پھر تو گل ہی ہو گئی نا سر، پھر تو ختم ہو گئی ہر کھیل. پاکستان وہ جو 75 سال سے وہ جو سیکیورٹی سٹیٹ والی جو ہماری فلاسفی تھی وہ تو ختم ہو گئی. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے، میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی ہے، کچھ وہ جو بڑے مطلب ان معاملات میں ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے میری یہ بات جو ہے، یہ جو ہمارا خوف، سر ہم عام عوام ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کا فلو بہت کم ہوتا ہے، ہمیں بھوکے پیٹ جو ہے وہ ڈرونے خواب ہی آنے ہیں. تو یہ میرا جو ڈرانا خواب ہے، یہ صرف میرا نہیں ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر وہ پاکستان کا صحافی جو تھوڑا سا بھی مطلب کہہ لیں کہ مطلب کیا اس پہ میں کہوں کہ وہ سب کی کٹی کھڑکی ہوئی ہے اس وقت کہ یار یہ کیا ہے. سوال اٹھ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں ہم یہ جو ہے ایک فیئر کی سٹیٹ میں ہیں اس وقت. تو لہٰذا وہ بات ہوئی تو انہوں نے بات ہنسی میں اڑا دی. اوکے جی، ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ بالکل ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر جو ہے وہ اب کہ یہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، اب اس کو اگر بچنا ہے تو پھر ان سے ہم کہتے ہیں کہ یار کہ ہمیں یہ آپ کے پڑوس میں جو ہیں وہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، انتہا پسند بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی جو انسٹالیشن ہیں، سرکاری جو تنصیبات ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی سے متعلقہ پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں، تو دہشت گرد تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو اے جڑا نا سودا سا دے دیو، ڈس آرم ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے امن کو آپ کی سے خطرہ ہو سکتا ہے. یہ فلاسفی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات ہو، لیکن اس کی بڑی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ٹھاک گنجائش موجود ہے اس نیریٹو کی کہ اس کے اوپر کمپین چلنی شروع ہو جائے کسی بھی وقت. تو جناب کہ آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، یا جناب کھانا نہیں لو. کھانے سے مراد یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ فوڈ بھی تو ایک فوڈ سیکیورٹی از آلسو نیشنل سیکیورٹی. تو ہمارے تو یہ والے معاملات ہوئے پڑے ہیں. تو ہمارا ڈرنا بجا ہے، میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. یہ سازشی مفروضہ نہیں ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ خوف کی پیداوار ایک خیال ہے. اور خوف کیوں ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے جو کیپچر کیا ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو، اس کے کیپچر کی وجہ سے پاکستان ان حالوں میں پہنچا ہوا ہے. اور کسی بھی وقت جو ہمارا کل ملا کے جو سرمایہ ہے وہ کسی بھی وقت کسی کے ہاتھ جا سکتا ہے. میں بڑے آسان الفاظ میں، مجھے تھوڑا سا الفاظ میں چناؤ کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ باتیں کھل کر نہیں کی جاتی، کیونکہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ اس پر بات کریں گے تو آپ جناب کسی بھی وقت آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں کسی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہوں، میں پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر ہوں، میں پاکستانیوں کے ایجنڈے کے اوپر ہوں. بطور پاکستانی، بطور ایک صحافی میرا یہ کنسرن ہے اور ٹھیک ٹھاک کنسرن ہے. تو میں نے پتہ کیا تو انہوں نے ہنس کے بعد ٹال دی اس معاملے میں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایران کے اوپر جو یہ ہے نا IAEA، یہ ایک مساوی ہوتے تھے، وہ مطلب اس کے ڈائریکٹر ہوتے تھے، وہ تواتر کے ساتھ ایران کا دورہ کیا کرتے تھے. پھر امریکہ نے اور انگلینڈ نے یہ شکایت لگائی کہ جی ان کے پاس بڑے خوفناک ہتھیار ہیں، عراق کے پاس، صدام کے پاس. تو اسی IAEA کے جو ہیں وہ کیا اس کو کہیں گے آپ، انسپیکٹرز نے وہاں پر دورے کیے. پھر اینڈ کے اوپر جو عراق کے ساتھ کیا گیا، اور اس کا ایٹمی ری ایکٹر اس سے پہلے جو ہے اسرائیل نے بھی تباہ کر دیا تھا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اس طرح بیلاروس، یوکرین، قازقستان یہ اپنی ایٹمی جو ویپنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کو رضا کرانہ طور کے اوپر سرنڈر کر چکی ہے. اور یہ جو رضا کرانہ ہوتا ہے نا، رضا کرانہ، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سفارتکاری ہوتی ہے، باقاعدہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک کام ہوتا ہے، یعنی پوری ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اور وہ حساس اداروں سے لے کے دنیا کی مختلف جو اسٹیٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں،
یہ ان کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور اس منصوبے کے نتیجے میں ہاں جی یہ ملک بہت اچھا ہے نا، آپ بھی سرنڈر کر دیتی ہے کہ عالمی دنیا کے عالمی امن کو خطرہ نہ ہو، تو کسی بھی وجہ سے ہم تو بڑی پرامن قوم ہے، ہمارا جنگ سے کیا تعلق واسطہ ہے، اور یوکرین دے نال جو ہو رہی ہے دیکھ لو، جو روس اس کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو اس کے گارنٹر تھے وہ بھی دیکھ لو، بس رولا پائی جا رہے ہیں۔ تو خیر تیسرا جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے آخری، وہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ اس نے اپنے ایٹمی اثاثے خود ہی ڈیفیوز کر دیے تھے۔ اب ان کے مسائل کچھ اور طرح کے ہیں، ان کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ اور پاکستان نہیں ہو سکتا، پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ویسے IAEA کا پاکستان جو ہے وہ بانی ارکان میں سے ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب سے پہلے تک پاکستان نے کہہ لیں کہ بھٹو صاحب کے سے آن ورڈ، اور اس سے پہلے بھی یا کہہ لیں کہ اس سے پہلے کسی حد تک، لیکن بھٹو صاحب کے بعد پاکستان کا جو فارن مشن ہے یا پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے، وہ اس نے ہمیشہ سے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے۔ یہ تو خان صاحب نے پتہ نہیں آگے کی لڑ گیا سی کہ روس کے ساتھ بھی وہ نہ بن سکی، امریکہ کے ساتھ بھی بگاڑ لی، چین کے ساتھ بھی بگاڑ لی، کسی طرف رہنے دیا، کخ بھی نہیں رہنے دیا۔ پاکستان کی جو فارن کہہ لیں کہ جو سفارتکاری کی پوری کمائی تھی، وہ عمران خان صاحب کے دور میں فارغ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو سر اس وجہ سے جو میں کل ملا کے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو پاکستان آیا ہے، رافیل ماریانو گروسی، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لوگوں نے یقین بھی دلایا ہے، اور بڑے اہم لوگوں نے یقین دلایا کہ نہیں یار کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، تو ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔